सुनो, उठो। कैफ के कंधा हिलाने पर वो कसमस आई। कसलमंदी से नींद से बोझल आंखें खोलकर उसे देखा और फिर चंद सेकंड के बाद वो मुकम्मल हवासों में थी। मैं जा रहा हूँ। फॉर्मेलिटी ही सही, उठकर बाहर चलो मेरे साथ। कैफ के लहजे में दर्द वाजिया था। उसका उदास और उतरा हुआ चेहरा कर्ब से हल्का जर्द पड़ रहा था। ज़ाहा ने आहिस्ता आवाज़ में हनकारा भरा और फिर उठ बैठी। पास रखे दुपट्टे को खींचकर गले में डाला और बेड से उठकर जैसे ही खड़ी हुई, कैफ ने एकदम से अपनी बाहों में भर लिया। वो इस अचानक अमल पर सटपटा गई। वो उसे खुद से भेंची उसकी गर्दन पर चेहरा टिकाए कान में सरगोशी कर रहा था। नहीं जानता तुम कब और कैसे मेरी मोहब्बत पर यकीन होगा, लेकिन मैं तुम्हें हर पल दिलो जान से चाहता रहूँगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है ज़ाहा। आफ्ताब मेरे निकाह में है, सिर्फ मेरी है। उसकी गर्म सांसों के साथ उभरती बाज़गश्त कान की लो तक जला रही थी। वो इस लम्हे साकिन खड़ी थी। एक अजीब एहसास था, यूं जैसे वक्त न सिर्फ थम गया हो बल्कि सिमट गया हो। वो इसे न तो दूर हटा सकी न झटक सकी, बस उसमें से उठती सौंधी खुशबू जिस्म में सरायत करती हुई महसूस होने लगी। अब्बू के बाद ये वो दूसरा इंसान था जिसकी खुशबू और लम्स उसे यूं मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। चंद सेकंड के बाद कैफ आहिस्तगी से अलग हुआ और फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर माथे पर लब रख दिए। रूह तक सिमटने का एहसास था। वो ऐसे साकिन थी कि जैसे कोई बुत हो। उसका लम्स एक अजीब मोहब्बत और अपनायत भरा एहसास दे रहा था। चंद सेकंड के बाद कैफ एकदम से अलग हुआ और फिर उसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकल गया। वो किसी बेजान गुड़िया की मानद उसके संग बाहर आई थी। दिमाग साई साई कर रहा था। पेशानी अभी भी उसके लम्स को महसूस कर रही थी। वजूद से अभी भी उसकी महक उठ रही थी। बाहर सब घर वाले कैफ के मुंतज़िर थे। कैफ ताहनुज उसका हाथ थामे सबसे मिल रहा था। दादी का रोना, शुमाइला की नम आँखें, अदन और हरम के उदास चेहरे, वो सबको बारी बारी एक तरफ से गले लगा लगा कर मिल रहा था और फिर उसके हाथ को नरमी से छोड़कर उसका गाल थपकता जैन के साथ बाहर निकल गया। वो यूं ही हवास बाख्ता सी खड़ी थी जब शुमाइला उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगी। सब उसकी हैरत को उसकी उदासी समझ रहे थे। वक्त पर लगाकर गुजरने लगा था। कैफ को जर्मनी गए 2 माह गुजर चुके थे। वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से एमफिल स्टार्ट कर चुकी थी। कैफ के घर वाले उस पर जान छिड़कते थे। यूनिवर्सिटी फिर घर के काम, वो बहुत मसरूफ़ हो गई थी। घर में दिल बहुत जल्दी लग गया था। कैफ हफ्ते में 2-3 बार सब घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करता था। वो भी सभी के साथ बैठकर सरसरी गुफ्तगू कर लेती थी, लेकिन उसकी पर्सनल पैगामात का जवाब इसी तरह रूखे अंदाज में ही देती। वो अब उसे पैगाम भेजना और कॉल करना बंद कर चुका था। आज काफ़ी दिन बाद मौसम अच्छा होने पर वो अदन और हरम के साथ बाहर घूमने आई थी। खाने का ऑर्डर देने के बाद वो अकेली रेस्ट रूम में आई थी कि जब किसी जानी पहचानी बाज़गश्त ने कदम रोक लिए थे। अरे ज़ाहा! वो शनासाई की लकीरें माथे पर खींचे पलटी थी। रेस्ट रूम के बेबी सीटर पर एक बच्चे को लिटाए पास खड़ी लड़की राबिया थी। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए खड़ी थी। तुम ज़ाहा ही हो ना? व्हाट अ सरप्राइज़! कैसी हो यार? वो पुरजोश लहजे में आगे बढ़ी और गर्मजोशी से बगल गिरी हुई। ज़ाहा सख्ते में आ चुकी थी। वो काफ़ी बदल चुकी थी। फर्बी माइल जिसामत और हुलिये से बेहद अमारत टपक रही थी। ब्रांडेड जोड़ा, मेकअप से अटा चेहरा और रंगे हुए बाल, वो काफ़ी खुशो-खुरम दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ज़ाहा ने जबरन मुस्कुराकर जवाब दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल ने अचानक किया कि उसे कंधों से थाम कर पूछे कि सच बताओ, कैफ तुमसे मोहब्बत करता था? अजीब सी जलन का एहसास तन बदन में सरायत करने लगा। मैं भी ठीक ठाक, तुम यहाँ इस्लामाबाद? उसके सवाल पर एक सेकंड के लिए वो बिल्कुल चुप हुई और फिर अगले ही लम्हे जैसे जहन ने 180 की रफ्तार पर काम किया। हाँ, वो एक शादी पर आई हूँ। झूठी मुस्कान सजाए झूठ बोला। ओह अच्छा, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? एक आबरू उचकाए बड़े जताने वाले अंदाज में सवाल किया। नहीं, और तुम्हारी? ज़ाहा ने बच्चे की तरफ देखती हुई बेवकूफ़ाना सवाल किया। वो खिलखिलाकर हंसती। यस ऑफ कोर्स यार, ये मेरा बेटा ही है। वो झट से अपने गोल मटोल बेटे को फ़ख्र से उठाकर दिखाने लगी। माशाअल्लाह, फिर कैफ से हुई शादी तुम्हारी? ज़ाहा ने बच्चे के गाल थाम कर मसनूई मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। राबिया के चेहरे पर एकदम से हवाइयाँ उड़ गईं। नहीं, कैफ से नहीं, अहमद है मेरे हस्बैंड का नाम। दूर के जानने वाले हैं हम, तो यहाँ घूमने आए थे। वैसे कनाडा होते हैं हम।
وہ گڑبڑائی، پھر آواز کو کم کرتے ہوئے بڑے مغرور لہجے میں وضاحت دی۔ اوہ اچھا، لیکن کیف سے کیوں نہیں ہوئی شادی؟ میرا مطلب ہے تم دونوں تو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے نا؟ زاہا نے بھویں اچکا کر معصومیت سے سوال کیا۔ وہ گھبرا کر آگے ہوئی۔ آہستہ یار، میری ساس بھی ساتھ ہیں۔ اس نے سہم کر واش روم کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زاہا نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ کیف تو ایک نمبر کا کمینہ تھا۔ اس کے ساتھ ریلیشن تو بہت جلد ختم ہو گیا تھا، اور شکریہ ختم ہوا، میں نے ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ نخوت سے ناک چڑھائے وضاحت دے رہی تھی۔ زاہا بڑی اداکاری سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اب تذبذب میں بار بار واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ دراصل زاہا نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ اس کی ساس واش روم سے باہر نکلتی نظر آئیں۔ رابعہ نے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ اچھا، مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ کبھی گپ شپ ہی کرتا ہے انسان، فیس بک سے تم ایسی غائب ہوئی۔ زاہا نے جھٹ سے موضوع بدل کر نمبر مانگا، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ قسمت نے یہ موقع کسی وجہ سے ہی بخشا تھا، اور اسے اب اس موقع کا بہت عقل مندی اور سوچ سمجھ کر فائدہ اٹھانا تھا۔ او یار، وہ فیس بک اور نمبر شادی کے بعد تبدیل کر لیا تھا، تم نیو لے لو نا میرا نمبر، وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں شور دو۔ زاہا نے فوراً سر اس بات میں ہلایا اور پھر کندھے پر لٹکتے پرس میں سے موبائل نکالا۔ لکھو۔ اپنا نمبر لکھوانے کے بعد وہ بڑی اپنائیت سے زاہا کے گلے لگی۔ چلو پھر بات ہوتی ہے ہاں؟ زاہا نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ اپنی ساس اور بچے کے ساتھ ریسٹ روم سے باہر جا چکی تھی، جبکہ زاہا تنے ہوئی اعصابوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ اسلام آباد کا موسم ان دنوں بے حد خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی بوندا باندی صبح سے جاری تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں بند گہری سوچ میں ڈوبی مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے تکیے پر لیٹی وہ بظاہر تو چھت کو گھور رہی تھی، لیکن آنکھوں کی پتلیاں کسی اگلے لاہے عمل کے لیے تانے بن رہی تھیں۔ اسے رابعہ سے نمبر لیے 1 ماہ گزر گیا تھا، لیکن اسے 1 ماہ میں اس نے تمام منصوبہ سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران رابعہ کے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کے میاں کا اکاؤنٹ تلاش کیا، پھر اس کی مکمل معلومات اور اس کا فون نمبر تک وہ اکٹھا کر چکی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں اس نے 1-2 دفعہ رابعہ سے سرسری بات چیت کی تھی، اور فیس بک اکاؤنٹ پر بھی معمول کے مطابق اس کی مختلف پوسٹ کو لائک اور کمنٹ کر رہی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ سب سچ جان لیا جائے۔ آخر کوئی جھوٹا کون تھا، کیف امان یا پھر رابعہ کوکب؟ وہ اس دفعہ جب لاہور گئی تھی تو علی سے اس کی ایک اضافی سم لے آئی تھی، جس سے وہ اب اپنے استعمال میں لانے والی تھی۔ اس نے آہستگی سے ایک طرف رکھا موبائل اٹھایا اور رابعہ کے نمبر پر ایک واٹس ایپ پیغام بھیج دیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ پیغام بھیج کر اسے موبائل کو ایک طرف رکھے ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ جو جوابی پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھٹ سے موبائل اٹھا کر پیغام کھولا تو توقع کے عین مطابق دوسری طرف سے سوال کیا گیا تھا، کون؟ اس نے لب بھینچے اور بڑے طریقے سے جوابی پیغام ٹائپ کیا، وہی جسے تم نے دھوکہ دیا اور شادی احمد سے کر لی۔ جانتی تھی یہ پیغام پڑھ کر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی ہوگی، اور ایسا ہی جواب اس کی طرف سے آیا۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کون ہیں آپ؟ بھول تو نہیں سکتی مجھے، میں کیف امان ہوں۔ اس نے بڑے اطمینان سے مسکراہٹ والے ایموجی کے ساتھ جواب لکھا۔ دوسری طرف شاید اب بجلی گری ہوگی، اس لیے خاموشی چھائی۔ کون کیف امان؟ میں کسی کیف امان کو نہیں جانتی ہوں، فضول میں تنگ کر رہے ہیں آپ، ابھی بلاک کرتی ہوں نمبر۔ 3 منٹ کی خاموشی کے بعد غصے سے بھرا پیغام آیا، بہت سوچ کر لکھا گیا تھا۔ زاہا نے آنکھیں سکیڑی اور اگلا پیغام ٹائپ کیا، جھوٹ مت بولو، تم کیسے ایسے کہہ سکتی ہو؟ میرے پاس آج بھی تمہاری اور وہ تمہاری تمام چیٹس محفوظ ہیں جو ہم رات بھر کیا کرتے تھے۔ میرا نمبر بلاک مت کرنا، نہیں تو احمد کے نمبر پر رابطہ کر لوں گا۔ پیغام لکھنے کے بعد جھٹ سے احمد کا نمبر اور اس کا فیس بک اکاؤنٹ پروفائل بھیج دیا۔ اب دوسری طرف یقیناً رابعہ میڈم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سی چیٹ؟ کیسی چیٹ؟ تم کون ہو تم؟ اور میرے ہسبینڈ کا نمبر کہاں سے ملا؟ زاہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جوابی پیغام ٹائپ کیا، وہی محبت بھری چیٹس جو ہم آپس میں کرتے تھے رات بھر، کیسے بھول سکتی ہو تم؟ بکواس بند کرو، میں نے تم سے کبھی کوئی چیٹس نہیں کی، پتہ نہیں کون ہو اور تم کیف امان نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف رابعہ کی بے یقینی پر ایک لمحے کو زاہا ٹھٹکی، مگر پھر اگلے ہی لمحے فوراً کیف کے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کی جرمنی میں لی گئی ایک تصویر اس کے واٹس ایپ پر ایک پیغام کے ساتھ بھیجی۔ اچھا، یہ رہا ثبوت،
میں کیف ہی ہوں، یہ دیکھو میری ابھی کی پک، جرمنی ہوتا ہوں۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، لیکن اب اس کا نمبر بلاک کرنے کی جرت وہ نہیں کر سکتی تھی۔ زہا نے چند سیکنڈ کے توقف کے بعد پھر سے پیغام لکھا، یقین آیا میں کیف ہی ہوں؟ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اور احمد کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ دوسری طرف وہ گھبرا گئی تھی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، کیسے، کب اور کیوں یہ سوچنا بیکار ہے۔ تم کیا سمجھی تھی میں اتنی جلدی بھول جاؤں گا تمہیں؟ اتنا پیار کرتے تھے ہم دونوں آپس میں، بڑی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں۔ وہ پرجوش تھی اور تجسس انتہا پر تھا۔ مجھے فون کر سکتے ہو ابھی؟ رابعہ کے اگلے پیغام پر وہ ایک دم سٹپٹا گئی، پھر کچھ سوچ کر پیغام لکھا، نہیں ابھی میں چیٹ کر سکتا ہوں، فون پر اتنی لمبی بات نہیں کر سکوں گا۔ ویسے بھی ہم دونوں کو تو یوں ہی چیٹ پر بات کرنے کی بہت پریکٹس ہے نا۔ یہ بہانہ کامیاب رہا تھا۔ وہ اگلا لمبا پیغام ٹائپ کر رہی تھی، دیکھو کیف، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور تم کب پیار کرتے تھے؟ تم تو زہا سے پیار کرتے تھے نا؟ اور تم کن چیٹس کی بات کر رہے ہو؟ ایسی کون سی چیٹس تھیں ہماری؟ تم کب مجھ سے اتنا بات کرتے تھے؟ اس کے جوابی پیغام پر زہا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ بھویں سکیڑے ہوا ببلا اگلا پیغام لکھ رہی تھی، وہی چیٹس جو تم زہا کو اور باقی دوستوں کو دکھاتی تھی، میں انہی چیٹس کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ کہا نہ کب، کیسے، کیوں، یہ سوچنا بیکار ہے۔ بس تم یہ بتاؤ کہ تم وہ چیٹس کیسے بھول سکتی ہو؟ وہ چیٹس میں تم سے کب کرتی تھی؟ اب کی بار اس کے جوابی پیغام پر زہا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ لب کو چلتے ہوئے اگلا پیغام لکھ رہی تھی، تو تم ان سے کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے کرتی تھی وہ ساری چیٹ؟ زہا نے حیرت سے کھلی آنکھوں کے ساتھ سوالیہ پیغام بھیجا، وہ تو میں جھوٹ کہتی تھی، وہ چیٹ تو سب فیک چیٹس تھیں، میں نے اپنا ہی دوسرا نمبر تمہارے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی یا کچھ اور، لیکن جھٹ پٹ پیغام بھیج رہی تھی، اور زہا پر ہر اگلی حقیقت کے ساتھ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں تمہارے نام سے چیٹ کرتی تھی اور پھر اپنے فون سے خود ہی اس کا جواب دیتی تھی۔ زہا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے پیغام کو بار بار پڑھا اور پھر مریل سے ہاتھوں سے پیغام ٹائپ کیا۔ تم یہ سب کیوں کرتی تھی رابعہ؟ تم نے مجھ سے تو کہا تھا کہ تم زہا کے ساتھ دوستی میں میری مدد کرو گی۔ ہاں میں نے کہا تھا، تو تم نے ایسا کرنے کی بجائے الٹا میرے بارے میں انہیں جھوٹ کہنا شروع کر دیا۔ شیم آن یو۔ اب اگر وہی میسیجز کے اسکرین شاٹس میں یا تمہاری دوستوں میں سے کسی تمہارے شوہر کو بھیج دوں تو تب کیسا لگے گا تمہیں؟ زہا نے دانت پیستے ہوئے اپنے پھٹے دل کا غصہ اس پر اتارا۔ پلیز پلیز کیف، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسا کچھ مت کرنا۔ میری شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی، میرا بیٹا ہے، ہنستا بستا گھر ہے۔ واہ کتنا خیال ہے نا تمہیں اپنی شادی شدہ زندگی کا، اور تمہاری وجہ سے اگر کسی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو چکی ہو تو؟ زہا نے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ پیغام بھیجا، مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ میری وجہ سے کس کی شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی؟ میری اور زہا کی۔ زہا نے پیغام کے ساتھ اپنی اور کیف کی شادی کی تصویر بھیج دی، جس میں وہ کیف کے ساتھ دلہن کے روپ میں منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف اب بس خاموشی تھی۔ زہا نے فوراً اگلا پیغام لکھا، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جھوٹ نے زہا کے دل کو میرے لیے اتنا بدگمان کر دیا ہے کہ اس کی اور میری شادی تو قسمت سے ہو گئی ہے، لیکن آج تک وہ یہی سمجھتی ہے کہ میں اچھا لڑکا نہیں ہوں۔ میں تم سے بھی فلرٹ کر چکا ہوں۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اگلا پیغام آیا، مجھے معاف کر دو کیف، میں زہا سے بھی معافی مانگ لوں گی، اس کا نمبر ہے میرے پاس، میں اسے سب بتا دوں گی۔ کتنا آسان ہے نا یہ کہنا، میں معافی مانگ لوں گی۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ تم نے میرے بارے میں اتنے بڑے جھوٹ کیوں بولے تھے؟ میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اب پھر خاموشی تھی۔ بولو رابعہ۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اب پیغام ٹائپ ہوتا نظر آیا، کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے تھے کیف، میں تمہیں پسند کرتی تھی اور تم زہا کو، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ زہا بھی اب تمہارے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگی ہے، اور جب تمہیں یہ پتہ چلے گا تو یقیناً تم دونوں ایک ہو جاؤ گے۔ وہ پیغام پر پیغام بھیج رہی تھی اور زہا سکتے میں بیٹھی تھی۔ میں یہ سب کیسے دیکھ لیتی؟ میں نے بہت کوشش کی کہ تم میری طرف اٹریکٹ ہو جاؤ، لیکن تم تو زہا کے علاوہ کسی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ زہا نے جب ایک دن تمہارے بارے میں اپنی مثبت ہوتی سوچ کا اظہار کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تب میں نے یہ سب سوچا، کیوں نہ میں زہا کے دل کو تمہارے لیے ہمیشہ برا ہی رکھوں تاکہ وہ کبھی تمہیں نہ مل سکیں۔ میں نے اپنے ایک نمبر کو تمہارے نام سے سیو کیا اور اسے خود ہی چیٹ کرتی رہی، اور پھر اس کے اسکرین شاٹس لے کر زہا کو دکھاتی رہی۔ تمہاری تصاویر فیس بک سے اٹھاتی تھی اور چیٹ میں تمہاری طرف سے بھیج دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی اس کا تمہاری طرف جھکتا دل بدل جائے، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں تو رابعہ کے پیغام پر ٹکی تھیں، لیکن ذہن میں کیف کے کہے جملے، اس کا محبت بھرا لہجہ اور آخری رات میں جاتے ہوئے اس کی اداس صورت، سب کچھ گھوم رہا تھا۔
وہ سب تو کامیاب رہا لیکن میں تمہارا دل نہیں جیت سکی اور تم یونیورسٹی سے چلے گئے، لیکن میں پھر بھی ان کو یہ بتاتی رہی کہ میرا تم سے رابطہ ہے، تم اپنی فیملی کو میرے لیے رضامند کر چکے ہو۔ اس کے جوابی پیغام اسکرین پر آ رہے تھے۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی، دل میں عجیب سی اداسی پیدا ہو گئی تھی۔ کیف کی محبت کا ایک ایک لمحہ اس کی روح پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں اور بھاری دل کے ساتھ وہ اب پیغام لکھ رہی تھی۔ تم نے بہت بہت برا کیا رابعہ، بہت برا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بھی آج تمہیں دھوکہ دے کر ہی سب اگلوایا ہے۔ میں کیف نہیں، مسز کیف امان ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے رگڑ کر گال پر بہتے آنسو صاف کیا اور غصے سے لب بھینچے پیغام ٹائپ کیا۔ میں زہا ہوں، زہا کیف، جسے تم نے لاکھ کیف سے دور رکھنا چاہا لیکن قسمت اور اللہ نے ہمیں ملا ہی دیا۔ یقیناً اس کے سر پر ایک عدد اور دھماکہ ہوا ہوگا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی رابعہ، ایسے جھوٹ جو ہمارے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے ہوں، بعض اوقات کسی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی انا، ضد اور حسد میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہلکی سی دی گئی چنگاری کسی کا سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ میری شادی کو 7 ماہ ہو چکے ہیں لیکن میں آج بھی کیف سے بات تک نہیں کرتی۔ وجہ صرف وہ بدگمانی ہے جو تم نے 3 سال پہلے پیدا کی۔ وہ اب غصے میں پیغام لکھ کر بھیج رہی تھی اور دوسری طرف رابعہ صرف اس کے پیغام دیکھ رہی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی یا پھر میری کیف کی دعائیں قبول ہو گئیں جو تم مجھے مل گئی، نہیں تو نہ جانے میں یہ بدگمانی ساری عمر دل میں پال کر رکھتی اور بے قصور شوہر کو سزا دیتی رہتی۔ تم اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہی ہو جبکہ تمہاری وجہ سے ہم دونوں ایک کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ میں کیف کو ہر پل دور کرتی رہی، اس ہر پل کا گناہ تمہارے سر پر ہے رابعہ۔ وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس ایک ایک کر کے نکال رہی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر میں تمہاری ان سب باتوں کے اسکرین شاٹس لے کر تمہارے شوہر کو بھیج دوں؟ تمہارا شوہر تم سے بات کرنا چھوڑ دے اور ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے باہر نکال دے۔ اس کے اس پیغام پر وہ فوراً اب جوابی پیغام لکھ رہی تھی۔ زہا پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی تم، پلیز پلیز زہا، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، پتہ نہیں کیوں لیکن اس وقت میں عقل اور سمجھ بوجھ کھو چکی تھی۔ بس یاد تھا تو یہ کہ کیف اگر میرا نہیں ہو سکا تو تمہارا بھی کبھی نہ ہو۔ تو تم پہلے سے ہی اتنی مکمل تھی، خوبصورت، ذہین اور پر اعتماد، اور پھر کیف جیسے مکمل شخص کا تمہارا دیوانہ ہو جانا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، میں نے بہت غلط کیا جو بھی کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ التجا کر رہی تھی اور زہا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا ایک بیٹا ہے اور احمد اس معاملے میں بہت سخت ہے، اگر ان کو یہ سب پتہ چلا تو اس کے دل سے میری عزت ختم ہو جائے گی۔ تم میری طرح کم ظرف نہیں ہو، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ اب اپنے لیے کتنا برا لگ رہا ہے نا تمہیں، لیکن واقعی میں تمہاری جیسی نہیں ہوں اور نہ کبھی بننا پسند کروں گی۔ میں تمہارا گھر کبھی خراب نہیں کروں گی، اور اپنے لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت دیر ہونے سے پہلے ہی مجھے سب سچائی کا پتہ چل گیا، اس لیے تمہیں معاف کرتی ہوں۔ دوسری طرف وہ اپنے داماد کے مارے چپ ساتھ چکی تھی۔ زہا نے گہری سانس لی اور اگلا آخری پیغام لکھا۔ خوش رہو اپنی زندگی میں، بائے۔ اس کے نمبر کو بلاک کیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ بے آواز آنسو اب کیف کی گونجتے جملوں کے سبب گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بدگمانی کے سیاہ بادل چھٹ گئے تھے، اب تو ہر طرف قوس قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ کیف کی محبت نے نہ صرف دل میں گھر کر لیا تھا بلکہ اس کے لیے عزت اور احترام بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی طرح معمول کے مطابق سب کو کال کرتا تھا، البتہ وہ اب سب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو بات کرنے کے لیے نہیں بلاتا تھا۔ سب کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ زہا سے وہ الگ بات کرتا ہوگا، لیکن اسے اب یہ بات محسوس ہونے لگی تھی کہ وہ اس سے بالکل لاپرواہی برتنے لگا ہے۔ لیکن قصور بھی تو اسی کا تھا، اس کا اتنا دل دکھایا تھا، وہ کتنا اداس تھا جس روز گیا، اور پھر اتنا عرصہ ڈھنگ سے اس کے کسی پیغام کو جواب بھی اس نے نہیں دیا تھا۔ کوئی کتنا برداشت کر سکتا ہے آخر؟ کیف کا رویہ بجا تھا۔ رمضان آنے والا تھا اور کیف کی واپسی میں چند ہفتے باقی تھے۔ وہ اپنی اس محبت کا اظہار کیف کے سامنے کرنا چاہتی تھی، اس لیے ساری حقیقت کھل جانے کے بعد بھی اس سے رابعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دل تو بس اب دن گن گن کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بھی اس کی یاد زیادہ ستانے لگتی وہ شادی کی ویڈیو لگا کر بیٹھ جاتی، کیف کو کبھی کہیں پوز کر کے دیکھتی تو کبھی کہیں۔ آج بھی اس کی اپنی شادی کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے دل میں اچانک ایک خیال گوندا اور فوراً فون اٹھایا۔ اس وقت کیف بینک سے واپس آ گیا ہوگا اور گھر پر ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے جلدی سے موبائل میں اسی سم کو واپس ڈالا جسے وہ علی سے لے کر آئی تھی۔ سم ڈالنے کے بعد کیف کے نمبر پر واٹس ایپ پیغام بھیجا۔ السلام علیکم۔ پیغام بھیج کر جواب کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی۔ رات کو کہیں آنکھ کھلی تو فون چیک کیا تو جوابی پیغام آ چکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیغام کھولا۔ وعلیکم السلام،
مختصر جواب تھا۔ کیف اس وقت آن لائن تھا۔ اس نے جلدی سے اگلا پیغام لکھا۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک جی، کون ہیں آپ؟ جھٹ سے جواب آیا۔ زہا نے نچلا لب شرارت سے دبایا اور جواب لکھا۔ گال گلال ہو رہے تھے۔ لڑکی ہوں؟ جی لڑکی ہیں تو کوئی نام تو ہوگا۔ مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ کیف کے جواب پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ مزے سے اگلا پیغام لکھا۔ کسی لڑکی کو آپ جیسے حسین لڑکے سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ مطلب میں سمجھا نہیں، کون ہیں آپ؟ کیف کے اگلے روکھے سے جواب پر دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک دم سے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ سمجھ بھی جائیں گے، جان بھی لیں گے، پہلے بات تو کریں۔ زہا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پیغام لکھا۔ جی کر رہا ہوں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی جلدی نہیں مجھے، آپ بات کریں۔ کیف کے جوابی پیغام پر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے پھیکی ہوئی۔ ذہن جو کچھ اور ہی سوچ کر اس سے یہ شرارت کرنے بیٹھا تھا اب بجھ سا گیا۔ کیف تو بہت میٹھے انداز میں پیغام بھیج رہا تھا اور اب اس سے بات کرنے پر رضامند تھا۔ لڑکی جی اپنا نام تو بتائیے اور میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ کیف کے اگلے پیغام پر تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اتنے دن سے کیف کو دل کی جس تخت پر بٹھایا تھا اس کا بازو کھینچ کر نیچے اتارا اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جوابی پیغام لکھا۔ یہ نہیں بتا سکتی۔ چلیں مت بتائیں، لڑکی ہیں میرے لیے اتنا کافی ہے۔ کیف کے جواب پر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ کتنا کمینہ تھا وہ! اف خدا، کل تک میری محبت کا دم بھر رہا تھا اور اب کسی غیر لڑکی کے ساتھ یوں مزے سے بات کر رہا ہے۔ اس کا خون تک جل گیا۔ دل چاہ رہا تھا فون سے ہی ہاتھ نکال کر اس کا گلا دبا دے۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ دانت پیستے ہوئے اگلا سوال کیا۔ ہاں شادی تو ہو گئی ہے بدقسمتی سے۔ اف اللہ، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ غصے سے ناک پھلا کر اگلا پیغام لکھا۔ تو آپ کو مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا؟ مطلب آپ کی بیوی پکڑ لے گی؟ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں رہتا میں، اور ویسے بھی اگر اس کے ساتھ بھی ہوتا تب بھی بات کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں جلنے لگی۔ جس کیف کے انتظار میں وہ دن رات تڑپ رہی تھی وہ کسی اجنبی کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا۔ اچھا وہ آپ کو ڈر نہیں لگتا پھر ان سے؟ اس نے غصے سے سرکتے ہوئے یہ پیغام بھیجا۔ بیوی سے کیا ڈرنا، اسے تو ڈرا کر رکھنا چاہیے۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جوابی پیغام لکھا۔ ارے آپ تو ایسے غصہ کر رہی ہیں جیسے میری بیوی آپ ہوں۔ جی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے غصہ کرنے کی، میری بلا سے کچھ بھی کریں۔ اس نے ناک پھلا کر جوابی پیغام لکھا۔ او یہ تو اچھی سوچ ہے نا۔ اچھا آپ اپنا نام ہی بتا دیں۔ اس نے غصے سے ایک طرف فون اچھالا اور سلگتی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آنکھ سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سم نکالنے کے لیے فون اٹھایا تو کیف کا اگلا پیغام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کہاں گئی آپ؟ جہنم میں۔ اس نے غصے سے پیغام لکھا اور پھر سم کو موبائل سے نکال کر واپس رکھ دیا۔ کیف کے لیے دل پھر سے غصے سے بھر گیا تھا۔ کیف فون ہاتھ میں تھامے لگاتار ہنس رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے فیس بک پر رابعہ کے پیغام آئے تھے۔ وہ اپنے پرانے اکاؤنٹ سے بات کر رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ رابعہ نے اپنی اور زہا کی ملاقات سے لے کر زہا کے کیف بن کر بات کرنے تک سب کچھ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام اسکرین شاٹ بھی دیے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اور کیف سے الگ معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا لیکن اب انتظار تھا کہ وہ خود اس سے بات کرے گی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ ادن نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ بھابھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ کل رات میں ان کے کمرے میں گئی تھی، اسکرین پر آپ کی تصویروں کو روک رکھا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ جہاں ان سب باتوں نے دل کو سرشار کیا وہاں زہا کا اس سے اب بھی کوئی بات نہ کرنا بھی عجیب تھا۔ وہ اس سے مکمل بات ترک کر چکا تھا کہ شاید وہ خود رابطہ کرے گی، لیکن وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اس سے ادن سے وقتاً فوقتاً اس کی بے تابیوں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ آج جب موبائل پر پیغام آیا اس نے کافی دیر بعد دیکھا تھا۔ پہلے تو انجان نمبر سے چونکا لیکن پھر فوراً اگلا خیال اس دن رابعہ کے بھیجے گئے نمبر پر گیا۔ جب اس نے پوچھا تھا کہ وہ نمبر بتا سکتی ہو جس نمبر سے زہا نے تم سے بات کی، تو آج آنے والا پیغام اسی انجان نمبر سے تھا۔ زہا نے اسے نمبر بدل کر پیغام بھیجا تھا۔ اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی مقصد چھپا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے جانچ ہی رہی تھی۔ وہ اس بات سے یکسر انجان تھی کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ زہا ہی ہے۔ پہلے تو سوچا اسے بتا دے کہ وہ سب جان چکا ہے، لیکن اگلے ہی پل دل نے شرارت کرنے کو چاہا۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا اور اب لگ رہا تھا وہ سنجیدہ ہو گئی ہے اور پھر وہ غصے میں نمبر بند کر کے جا چکی تھی۔ خیر کچھ دن بعد پاکستان جا کر منا لوں گا۔ وہ اب مسکراہٹ دبا کر اس کے پیغام پھر سے پڑھ رہا تھا اور آخری پیغام میں اس کے غصے پر پیار آ گیا۔ ساری رات بستر پر لوٹتے گزر گئی۔ کتنے ہی عجیب و غریب خیال دل میں ڈیرے ڈال رہے تھے۔ کیا کیف اسے بھول گیا ہے؟ ندرت سے بات کی تو اس نے اور ڈرا دیا کہ تم نے اتنا اگنور کیا، بہت غلط بات کی۔
अगले ही दिन वो एक नए अज़्म से कैफ को उसी नंबर से पैगाम भेज चुकी थी। हेलो। जवाब तवक्को के बरअक्स फ़ौरन आया। ओह हाय, आप कब आई जहन्नुम से वापस? कैफ इस वक्त बैंक में मौजूद था। लंच ब्रेक का वक्त था, इसलिए वो मोबाइल हाथ में लिए बैठा। जब ज़हा का फिर से पैगाम आया, उसे मुस्कुराती हुई फ़ौरन जवाब दिया। ज़हा ने बदमज़ा सूरत बनाई और जवाबी पैगाम लिखा, ये अभी अभी। ओह गुड, फिर तो बहुत तप रही होंगी इस वक्त। बड़ा चहक रहे थे मौसूफ, उसने दांत पीसे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। दिल तो चाह रहा है किसी को जलाकर भस्म कर दूं। गुस्से वाले इमोजी भेजे। कैफ ने हंसते हुए जवाब लिखा, ओह इस कदर ख़तरनाक इरादे। क्या जहन्नुम से वापसी पर मुंह से आग निकालने लगी हैं? कौन है वो बदबख्त जो जलकर भस्म हो जाने वाला है कोई? खैर, आप कल नाम सुनने को बेताब हो रहे थे तो सोचा नाम बता ही दूं आपको। लबों को भेजकर पुरसोच अंदाज में लिखा, अरे ये तो बहुत अच्छी सोच आई आपको। मैं वाकई बेताब हूँ आपका नाम जानने के लिए। क्या नाम है आपका? कैफ के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजी। ओ खुदा, कैफ किस जवाब पर उसका दिल चाहा अपना दुरुस्त नाम बताकर अभी उसके छक्के छुड़वा दे, लेकिन ये अभी नहीं करना था। शहला नाम है मेरा, मुस्कुराते इमोजी के साथ भेजा। ओह, तो मैडम पूरी तरह मंसूबा बनाकर आई हैं। कैफ ने एक आबरू उचकाकर कुछ देर सोचा और फिर शरीर मुस्कुराहट के साथ अगला पैगाम लिखा, आह क्या खूबसूरत नाम है, शहला। वाह वाह, जी खुद भी बहुत खूबसूरत हूँ। अगला पैगाम जल कर लिखा, अरे यकीन है मुझे, इतना प्यारा नाम हो जिसका वो खूबसूरत ही होगी। अब ये भी बता दे मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? कैफ ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। वहाँ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। बस मिल ही गया कहीं से। ज़हा ने काफ़ी देर सोचने के बाद बेतुका से जवाब दिया, क्या आप मुझे जानती हैं? अगला सवाल कितना बेताब होकर पूछा था। ज़हा ने कुछ देर सोचा और फिर पैगाम टाइप किया, हाँ जानती हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये कैसे मुमकिन है कोई लड़की हो जिसका नाम और वो खुद इतनी खूबसूरत हो और मैं उसे नहीं जानता? कैसे मुमकिन है ये? कैफ उसे पूरी तरह तंग करने के मूड में था। पता था ये पैगाम पढ़कर तो वो गुस्से से भर गई होगी। है मुमकिन। अच्छा, वो कैसे? देख लें।